अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। कल जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई उसने एक जवाब तो शायद इतने नहीं मिले, बहुत से ज़्यादा सवालों को जन्म दे दिया। बहुत क्वेश्चंस हो गए। जो करारदाद हुई उसमें आईने पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। एक लफ्ज़ आ गया स्टेक होल्डर्स, यानी कि तमाम वो ग्रुप्स तालिबान इसमें शामिल हैं जिन्होंने बंदूक उठाई हुई है, वो लेजिटिमेट यानी कि वो जायज़ उनके कुछ मुतालबात हैं और वो इस कॉन्फ्लिक्ट के जायज़ एक हिस्सेदार हैं और उनसे बात की जाए। कोई लाइन ड्रॉ नहीं की गई। कराची में हमने देखा शाहरुख जतोई का जो केस था, जो शाहजे बेचारा यंग मैन, जो बेचारा जो नौजवान बच्चा मारा गया, और सबको पता था कि जो मुखालिफ थे शाहरुख जतोई के वालिद साहब, जो एक अरबपति आदमी हैं और जिनको इतना टाइम दिया गया कोर्ट्स के उस केस में आगे अपीलों के अंदर कि वो प्रेशराइज कर दें फैमिली को, और आखिरकार उन्होंने मजबूर कर दिया कि या आप उनसे दुश्मनी मोल लें या पैसे लेके दियत के तहत उस केस को ख़त्म करें, और वो भी हुआ। दोनों चीज़ों हमें एक चीज़ मुश्तरक नज़र आई कि जिसके पास पाकिस्तान में ज़ोर है, ताकत है, पैसा है या जिसका खौफ है, उसके सामने रियासत और रियासत को चलाने वाले बेबस और खौफजदा नज़र आते हैं। APC ने एक तरफ तो बहुत अच्छी बात की कि हम बात करें इनसे रिकन्सिलिएशन की, डायलॉग की, लेकिन डायलॉग किन शराइत पे, इस पर हम आज बात करेंगे। और इस पर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। कराची में हमें ज्वाइन किया है असद उमर साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MNA इस्लामाबाद से इलेक्ट हुए हैं। हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन किया है जान अचकज़ई साहब ने, ये तर्जमान है रहनुमा JUIF के। हमें थोड़ी देर में इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और सेनेटर बाबर गौरी MQM से। और इसी प्रोग्राम में हम इस सवाल पर ही बात करेंगे कि जो भी लेटेस्ट मुतालबा MQM का आया है कि नए मुतालबे बनाएं, तो क्या एक कराची ऑपरेशन से टेंशन हटाने की बात है कि कुछ और वजह है। लेकिन हम पहले ज़रा असद उमर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद। जी वालेकुम सलाम। असद, आप लोगों की पार्टी ने भी कल इस पर साइन कर दिए, आप लोगों ने भी इस करारदाद को मंजूर की, लेकिन जब हम इस करारदाद को देखते हैं तो इसके अंदर बहुत ही सिकम है। इसके अंदर आपने किसी को टेररिज्म की बात नहीं की, इसमें मजहबी इंतहा पसंदी की बात नहीं की, इसमें पाकिस्तान का आइन लफ्ज़ ऐसे निकाल दिया गया जो पहले रेजोल्यूशंस में था कि जैसे वो कोई बहुत गंदा लफ्ज़ हो, उसकी बात नहीं हुई। कोई बेसिक कंडीशंस नहीं आई, और कई लोगों का तो कहना है, लगता ये है कि ये इस APC ने ड्राफ्ट नहीं किया, शायद उन ग्रुप्स ने ये करारदाद ड्राफ्ट की है जो इस वक्त इस मुल्क में हथियार उठाए हुए हैं। क्या ये गलत क्रिटिसिज्म है? देखिए मालिक, कल भी जब एक टेलीविज़न प्रोग्राम पे मैं गया था तो ये जो आप सवाल उठा रहे हैं इसमें से कई सवाल मैंने भी उठाए थे। बाद में कुछ तनकीद हुई कि आपकी पार्टी ने साइन किया है तो आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े लेजिटिमेट सवाल हैं। अगर पाकिस्तान में तमाम जो मुख्तलिफ तरीके से दहशतगर्दी हो रही है उसका अहाता करने की कोशिश की गई है, उसमें कराची का भी जिक्र है, बलूचिस्तान भी है, उसमें वॉर ऑन टेरर रिलेटेड भी है, तो सेक्टेरियन वायलेंस पाकिस्तान में जो शायद सबसे पुराना है और जो प्रीडेट करता है 9/11 को भी, उसका जिक्र ना होना जो है वो क्लियरली एक बहुत बड़ी एक कमज़ोरी है इसके अंदर। इसी तरीके से या तो आप रहनुमा असूल बनाते ना डायलॉग के, लेकिन जब आपने रहनुमा असूल बना दिए और रहनुमा असूल में आपने ट्राइबल कल्चर को भी अकोमोडेट कर लिया और हर किस्म की चीज़ को अकोमोडेट कर दिया, लेकिन उसमें पाकिस्तान के आइन का जिक्र ना हो, तो मेरे ख्याल में ये, मैं तो जैसे कह रहा था, मेरी उम्मीद ये है कि ये सिर्फ ड्राफ्टिंग की गलती हो गई है और ये कोई वेल थॉट आउट फैसला नहीं है कि हम अपने जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को भी उसके अंदर नहीं रखेंगे। सो ये तो लेजिटिमेट है। बाकी जहाँ तक बात है कि किन के साथ बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, तो वहाँ तक मैं ये मान सकता हूँ कि चले एक APC रेजोल्यूशन जो होती है उसमें एक ब्रॉड पॉलिटिकल सियासी जो कंसेंसस होता है उसकी बात की जाती है, उसमें क्या करना चाहते हैं उसका जिक्र होता है, कैसे किया जाएगा वो नहीं होता, वो एक अलग से स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट होती है। दूसरी चीज़ जो मैं मालिक कल भी ये कह रहा था, मैं 2 महीने पहले के मेरे प्रोग्राम उठा के देख लें, मैं उस वक्त भी यही कहता था ये APC जिसका हम इतने अरसे से इंतजार कर रहे हैं, इसमें मैं आपको अभी बता देता हूं कि उसमें क्या लिखा हो। उसमें लिखा होगा डायलॉग होना चाहिए, उसमें लिखा होगा ड्रोन अटैक्स नहीं होने चाहिए। तो ये पॉलिटिकल कंसेंसस तो पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले अचीव हो गया था, और उसका सबूत जो है इस रेजोल्यूशन के अंदर खुद मौजूद है। उस रेजोल्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि हमें बहुत तशवीश है कि वो जो JUI ने APC कॉल की थी और ANP ने जो APC कॉल की थी इलेक्शन से पहले, उसको अभी तक उनके ऊपर अमल नहीं किया गया।
میرے خیال میں اس ڈاکیومنٹ سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اب جو اسٹریٹجی آنی ہے, جو ڈیٹیل ایکشن پلان آنا ہے, مذاکرات کس سے کرنے ہیں, کیسے کرنے ہیں, کن پیرائے میں کرنے ہیں, اس کے علاوہ میں دوبارہ وہی ریپیٹ کروں گا جو میں نے کل کہا, بالکل مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات کی ضرورت ہے یہ حل ڈھونڈنے کے لیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے دفاع جو ہے, اندرونی دفاع جو ہے, اس کو بھی مضبوط کرنا ہے. اس کے اندر کہیں یہ بھی ذکر ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے اپنے دفاع کرنے والے انٹرنل سیکیورٹی کے اداروں کی. اس میں انٹیلیجنس گیدرنگ سسٹم کو ہم نے کیسے زیادہ مربوط کرنا ہے, اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا. چلے ریزولوشن کے اندر نہیں ہے تو کم سے کم جو ڈیٹیل اسٹریٹجی بنے گی اس کے اندر اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. تو اسد پھر یہ بتائیں, آپ کی جماعت نے اس کو سپورٹ کیوں کیا, اتنا ایک پورا بلینکٹ اپروول کیوں دیا؟ میں ٹو بی ویری آنیسٹ اس کے اوپر میں آپ کو جواب اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھا. مجھے نہیں پتا کہ کمرے کے اندر گیو اینڈ ٹیک کیا ہوئی, کیا بات ڈالنے کی کسی نے کوشش کی, دوسرے نے نہیں مانا اور ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ جو ہے وہ یہ نکل کے آیا. تو میرے لیے, میں سیکنڈ گیس کر رہا ہوں گا, مجھے نہیں پتا کہ اس کے کمرے کے اندر ڈائنامکس کیا تھی. اور دوسرا ایک سوال, پھر میں اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف جاتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی قرارداد پیش ہوتی ہے یا اپروو ہوتی ہے, خاص طور پہ اس لیول پہ, تو اس کے مستقبل میں بڑے اس کے اثرات ہوتے ہیں. یہ ڈاکیومنٹ وہ ہیں جو کل کو مختلف پارٹیز, مختلف جو گروہ ہیں, وہ پوری دنیا کے سامنے لے کے چلتے ہیں. اس لیے یہ صرف کوئی سیاسی بیان نہیں ہوتا, یہ بلکہ ایک لیگل, ایک لحاظ سے لیگل ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے. ہم نے بلوچستان کی بات کی, ہم نے اس کے اندر یہ کہہ دیا کہ چیف منسٹر صاحب کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ سب سے بات چیت کریں. وہ تو اتھارٹی اے پی سی سے ان کو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کے پاس ہے. لیکن ہم نے ذکر نہیں کیا وہاں پہ کون سے گروپس ہیں, کون سے گروپس کو افغانستان اور انڈیا بھی فنڈ کر رہا ہے, ہم نے اس کی بات نہیں کی. ہم نے یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس ہے نیشنل سیکیورٹی پہ, ہم نے اس میں بھارت کا ذکر تک نہیں سنا. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھارت سے یہ خطرات ہیں, اس کا ہم ذکر نہیں کرتے. بلوچستان کے اندر ہم نے ایسے امپریشن دے دیا. اب ہم نے امپریشن یہ دے دیا ہے کہ جیسے جتنے گروہ پاکستان کے اندر ملیٹنٹ کارروائی کر رہے ہیں, وہ سب کے کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی جائز وجہ ضرور ہے, اور ہر جگہ وہ کسی جائز جگہ سے چلے ہیں اور ان کے حقوق نہیں ان کو ملے تو ایکسٹریم پہ ہیں. ہم نے کرائم کا ایلیمنٹ, جرم کا ایلیمنٹ بالکل نکال دیا ہے, اور انڈیا وغیرہ کو بھی ہم نے بالکل باہر نکال دیا ہے. یہ بھی کیا ڈرافٹنگ کی غلطی ہے؟ نہیں, جیسے مالک میں پہلے کہہ رہا تھا نا کہ اسی لیے اس کے اندر جو ڈائلاگ ریلیٹڈ جو بات ہے وہ ضرور اس کے اندر رکھنی چاہیے تھی. لیکن ہماری جو نیشنل پوزیشن ابھی بھی ہے, جو پولیٹیکل کنسنسس آج بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں گے تو وہ ہر جو وائلنس ہو رہا ہے پاکستان میں, ہر جو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا ایکٹ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ڈائلاگ کا نہیں ہے کنسنسس. تو وہ والا پارٹ کہ جس سے آپ نے ابھی بھی ڈیل کرنا ہے, وہ ایسپیکٹ جس کے اندر آپ نے کیپیسٹی اسٹرینتھن کرنی ہے, اپنے ریاست کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے, ان سے مقابلہ کرنے کی اپنی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے, اپنے شہریوں کو, جو بے گناہ شہری جو مارے جا رہے ہیں, جو خانقاہوں کے اوپر, مسجدوں کے اوپر, ماں بارگاہوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, ان کو جو ہم نے روکنا ہے, وہ پہلو بھی اس کے اندر ہونا چاہیے تھا. تب یہ جا کے ایک مکمل بیلنس ڈاکیومنٹ بنتا. یہ جو صرف فرقہ وارائیت میں ٹارگیٹڈ کے اندر 1800 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے پچھلے ایک سال میں, کیا یہ کوئنسیڈنس کی بات ہے کہ تمام جتنے اس میں بیٹھی ہوئی تھی پارٹیز اور ریلیجس پارٹیز بھی تھیں, ان میں سے سارے پہلے سنت تھے یا دوسرے تھے, دوسرا منورٹی سیکٹ کا کوئی نہیں تھا, اور اس لیے بڑی کنویننٹلی ہم نے اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا. اور دوسرا یہ کہ کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کو ایجنسیز نے بھی پالا ہوا ہے اور وہ بھی اس طرح کی چیزوں میں ہیں, اور اس لیے بھی نہیں ہم بول سکے. دیکھیں, یہ کمی تو نہیں آپ کو محسوس کی جانی چاہیے تھی, کیونکہ بڑی جتنی بھی نیشنل پارٹیز ہیں وہ تمام موجود ہیں, اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ وہ بڑی نیشنل پارٹیز جو ہیں ان میں سے کوئی فرقہ واریت پر مبنی پارٹی نہیں ہے. کبھی کبھی ایکشنز کے اندر جھول آ جاتا ہے کچھ پارٹیز کے, لیکن بنیادی طور پہ وہ فرقہ واریت پر مبنی پارٹیز نہیں ہیں. آپ کے وہاں پہ اے این پی بھی موجود تھے, ایم کیو ایم بھی تھے, پیپلز پارٹی بھی تھے, اور ظاہر ہے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون تو تھے ہی. تو وہاں پہ ایک نیشنل پوسچر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے مائنڈ سیٹ موجود تھا. میں پھر وہی, کیونکہ تھوڑا سا مجھے جو پرابلم ہو رہا ہے کامنٹ کرنے میں کمرے میں موجود نہیں تھا, سو ہو سکتا ہے اگر ہم کسی سے بات کریں جو کمرے میں اس وقت موجود ہو تو ان سوالات کے وہ بہتر جوابات دے سکے. اچھا, ویسے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ سے شیئر کر لوں. یہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ پچھلی دفعہ کا بھی جو پارلیمنٹری ریزولوشن تھا آخری
ان تمام چیزوں پہ وہ کنسنسس تھا, وہ بالکل سب کا اتفاق رائے تھا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس پہ ایم کیو ایم نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا. کچھ امینڈمنٹس آئی تھی تو ایم کیو ایم نے انکار کر دیا تھا, اور آج تک جس کو ہم کنسنسس ڈاکیومنٹ کہتے ہیں وہ کنسنسس نہیں تھا. اچھا جی صاحب, آپ لوگوں کی جماعت بیچ میں تھی, آپ لوگ, ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ آپ سیاسی جماعت ہیں کہ مذہبی جماعت ہیں کہ مذہب کو سیاست کے طور پہ چلانے والی جماعت ہیں, آپ پہ ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ لوگوں نے سنا بہت, وہاں پہ یہ کام دکھایا, بڑا اس پہ زور دیا. بالکل جی, جو مقامی جو سے رسم و رواج ہیں ان کی بات کریں, مقامی قدروں کی بات کریں, جو اپنے مذہبی نظریات ہیں ان کی بیسس پہ نیگوسیشنز کریں. اب یہ تو ہر جگہ سے دوسری جگہ کٹتے ہیں. آپ لوگ پچھلے ریزولوشن میں جو آپ کی جماعت تھی اس میں آئین بھی تھا, سب کچھ تھا کہ ملک کو بھی ماننا ہے سب کچھ, اس میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو طالبان اور دوسروں نے بنوایا, یہ تو آپ لوگوں نے خالی مور لگائی ہے اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ اسپرٹ کیا ہے اس پورے ڈکلیریشن میں. ماضی میں جتنی بھی ڈکلیریشنز منظور ہوئی ہیں یا آئی پی سیز ہوئی ہیں, شیخ رشید صاحب اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لیٹا ہوا ریزولوشن ہے, لیٹی ہوئی قرارداد ہے, یہ اس کی اسپرٹ ہے کہ اس میں اسپرٹ ہے ہی نہیں. تو اسپرٹ اس کا یہ ہے کہ جو ڈویژن آف لیبر تھا, سول اور ملٹری سپلٹ تھا, اب اس دفعہ وہ برج ہو گیا ہے, اس کو اون کیا گیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ نیشنل کنسنسس واقعی ان ایوری سینس آف دا ورڈ ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو امپریشن تھا کہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے کہنے پہ طالبان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ امپریشن اب جو ہے دور ہو گیا ہے, اور خود کینی صاحب نے کہا کہ آپ میننگ فل ڈائلاگ کریں. اور اس کے ساتھ ایک تیسرا امپریشن بلوچستان میں تھا کہ وہاں کی سویلین حکومت جو ہے شاید ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بلوچستان پولیٹیکل ریکانسیلیشن کے حوالے سے کوئی اختلاف ہے. وہاں پہ بھی ان کو گو اہیڈ دے دیے کہ اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لوکل میکینزم استعمال کرنا چاہتے ہیں, گو اہیڈ. میرے خیال میں ایک بہت مثبت تبدیلی ہے. کس سے بات کرے گا؟ وہاں پہ 3 بڑے گروپ ہیں. ایک ہیں ڈاکٹر اعلیٰ نظر جو نہیں پہلے ادھر آ جائیں طالبان میں اور خیبر پختونخوا میں جائیں. کون کو سب سے آج چودھری نثار صاحب کا پریس بریفنگ تھی, انہوں نے 2 باتیں, ایک تو بڑے ایکسائٹڈ نظر آئے کہ جی دیکھیں منٹوں میں طالبان نے جو ہے اس پہ بڑا پازیٹیو ریئیکشن دیا, چلیں اچھی بات ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہر چیز جو ہے وہ ہم ڈگنیفائڈ مینر میں کریں گے, باعزت طریقے سے کریں گے. تو باعزت طریقے سے ہم شروع کس طرح ہوئے ہیں کہ ہم نے آئین کو بھی نکال دیا, قانون کو بھی نکال دیا, اور ان کے اوپر لا کے بٹھا دیا لوکل رسم و رواج ہیں. آج آپ کی بندوق ہے تو آپ کا رسم و رواج چلے گا, کل میری بندوق ہے تو میری رسم و رواج چلے گی, کل تک ملکوں کا جو ملک تھے ان کا رسم و رواج تھا, آج طالبان کا ہے. تو کون سا رسم و رواج, کون سا؟ یہ میرے خیال میں ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. میں اتفاق نہیں کرتا, میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ ہم نے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کمپرومائز کیا ہے, یا کسی ڈکلیریشن میں یہ بات کی گئی کہ آپ ریڈ لائن کی رسپیکٹ نہ کریں. کوئی بھی سیاسی پارٹی جو پاکستان کے سسٹم میں ہے وہ یہ تصور نہیں کر سکتی کہ ہم ساورنٹی پہ, پاکستان کے آئین پہ جو چیرشڈ ہے. مجھے یہاں ایک بریک لینا ہے, اس پہ آ کے ہم یہی پوچھیں گے کہ یہ سارے بات کرتے ہیں ڈرونز کی بات کی کہ جی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, پاکستان کی خود مختاری, جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے دھماکے کر رہے ہیں, جو جوانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں, جو معصوم بچوں کو, عورتوں کو بازاروں میں دھماکوں میں قتل کر رہے ہیں, کیا وہ پاکستان کی خود مختاری کو مجروح نہیں کر رہے؟ اور ان کو ہم اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ چاہے جو فرقے کے نام پہ, کوئی اللہ کے نام پہ, کوئی جہاد کے نام پہ پاکستانیوں کو مار رہا ہے, اس کا ہم نے نام تک نہیں لیا اس اے پی سی کے اندر. تو جن کا ہم نام نہیں لینے سے ڈرتے ہیں, ہم ان کے خلاف ایکشن کیا لیں گے اگر یہ مذاکرات نہیں چلتے؟ اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہمیں بریک میں جوائن کیا اقبال ظفر جھگڑا صاحب نے, جنرل سیکرٹری پی ایم ایل این, اور کہا جا رہا ہے کہ متوقع نئے گورنر خیبر پختونخوا. جھگڑا صاحب 2 چیزیں, ایک تو گورنر بن رہے ہیں آپ؟ ہاں, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا جی, یہ تو ابھی آپ کی خبر ہے, بلکہ آپ سے میں پوچھوں گا کہ مجھے بتائیں کہ واقعی میں بن رہا ہوں. نہیں چلے اچھا بن جائے, کیونکہ آپ کا تو بڑا پھر سینٹرل رول آ جائے گا, فاٹا وغیرہ سارا کچھ آپ نے ہی سنبھالنا ہے. یہ جو کل آپ لوگوں نے اے پی سی کی, جی سب کچھ آپ کو یاد رہا ہے, اس میں لوکل کسٹمز یاد رہے, رسم و رواج یاد رہے, لوگوں کے مذہبی خیالات یاد رہے, آئین یاد نہیں رہا, ریاست پاکستان کو ماننا یاد نہیں رہا, پچھلے ریزولوشنز کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں. اور تو اور آپ نے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا مذہبی انتہا پسندی کا ایشو, جس میں سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں, اور آپ نے جتنے لوگ جو اس وقت ملک میں
اسلحہ اٹھایا ہوا ہے, جو لوگوں کو مار رہے ہیں, قتل و غارت ہو رہی ہے, ان سب کو آپ نے سٹیک ہولڈر, شراکت دار بنا دیا مسئلہ پاکستان کے اندر, اور آپ نے مجرموں میں اور نظریاتی اختلاف رکھنے والوں میں فرق بھی نہیں ڈالا, اور ایک ایسا قانونی کاغذ بنا دیا کہ جس میں آپ نے ہر ایک کو ایک مجاہد یا ہر ایک کو ایک جائز بنا دیا, جیسے اس کا کوئی نہ کوئی جائز اس کی ہے, اس کے ایکشن کی وجہ. تو کس طرح کا یہ آپ نے کل ریزولوشن بنایا؟ شکریہ مالک صاحب. دیکھیں بیسکلی جو آپ نے بات کی کہ آج تک جو قتل و غارت ہوئی, جو نقصانات اٹھانے پڑے, جس قسم کے حالات یہاں پر گزرے ہیں, کل پاکستان کی تمام سیاسی اور جمہوری قوتیں مل کر بیٹھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا کرم ہے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے ایک یونانیمس فیصلہ کیا کہ سیاست اپنی جگہ ہوگی, سیاست کے ایجنڈاز ہمارے اپنی جگہ ہوں گے, لیکن آج ہم نے بیٹھ کے, یہ فار دا فرسٹ ٹائم ہوا ہے, آج ہم نے بیٹھ کے یہ میسج دینا ہے دنیا کو اور ان قوتوں کو جو یہ حالات پیدا کر رہے ہیں یا جو یہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, ان کو یہ ایک میسج گیا کہ اس وقت کچھ بھی ہو جائے, پاکستان میں ایک چیز پہ پوری قوم اور پوری سیاسی جماعتیں اور جمہوری قوتیں یکجا ہو چکی ہیں کہ جہاں پر قومی مسائل ہوں گے اور جہاں نیشنل سیکیورٹی کی بات ہوگی, جہاں ساورنٹی کی بات ہوگی ملک کی, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس سے بڑا کمپرومائز کیا ہوگا؟ اور کمپرومائز کیا ہوتا ہے؟ آپ نے مجرم کو مجرم نہیں کہا, آپ نے کہا ٹھیک ہے ریاست دو قدم پیچھے ہٹ گئی, چلیں. آپ نے مالک صاحب ایک وے فارورڈ نکالنا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آج ہماری میں کہوں گا پیچھے ہمارے ہندوستان کے ساتھ لڑائی جنگ ہوئی, وار ہوا, تو اس میں کیا الٹیمیٹلی بات چیت کر کے, وہ سیز فائر کر کے اور سب کچھ کر کے آپ نے ایک راستہ نکالا یا نہیں؟ ہندوستان, اچھا آپ ہی کے لفظ سر, ایک ہی لفظ آپ سے پوچھ لو اگر کائنڈلی, سوری فار انٹرجیکشن, کیا ہندوستان اب پاکستان کا نیشنل سیکورٹی ایشو ہے کہ نہیں ہے؟ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے نا. آپ کی کل نیشنل سیکورٹی کانفرنس تھی, اس میں ہندوستان کا ذکر تک نہیں ہے. دیکھیں جی, افغانستان کی آپ نے بات کی, سب کچھ کی. نہیں دیکھیں, یہ طالبان کانفرنس اس وقت جو اس میں بلوچستان کا بھی ذکر ہے, اس میں آپ کی کراچی کا بھی ذکر ہے, تو ہندوستان کا ذکر کیوں نہیں؟ ہندوستان کا اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس طرح, میں یہ اس کے لیے میں چلا جاتا ہوں اس 2008 کے ریزولوشن کی طرف, جس میں ہم نے بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ڈائلاگ ود آل دی جینوئن اسٹیک ہولڈرز. اب جب اسٹیک ہولڈرز کی بات آتی ہے اس میں سب آ جاتے ہیں, اور میں یہ بھی کہوں گا اسٹیک ہولڈرز میں جرائم پیشہ گروپ بھی آتے ہیں, منگل باغ بھی آتا ہے, جو لشکر جنگوی ہے وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے. میرا ایک سوال ہے, آپ ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ آپ اسٹیک ہولڈر نہیں کہیں گے, نہیں. آپ مجھے ایک سوال میں پوچھتا ہوں آپ سے کائنڈلی, کیا لشکر جنگوی یا ان کے اگینسٹ جو سا اہل تشیع کا گروپ بنا ہوا ہے جو ان کے ریاکٹ کرتا ہے, یہ دونوں اسٹیک ہولڈرز ہیں؟ یہ تو قاتل آؤٹ فٹس نہیں ہے. دیکھیں اب اس وقت ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ جو ہزاروں آپ کے انوسینٹ لوگ اسی چکر میں چلے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے, تو آخر کیا کریں گے آپ؟ یوز آف فورس تو امریکہ نے بھی دیکھ لیا, امریکہ بھی سر آپ نے تو یوز آف فورس کیا ہی نہیں, ہم نے تو تھوڑا بہت کیا, آپ نے تو آج تک اسٹیٹ میں کیا ہی نہیں. آپ سوات کی مثال لے لیں, جب آپ کا ایک ڈائلاگ ہوا تو سوات آپ نے صاف نہیں کیا, سوات آپ نے لے نہیں لیا. نہیں, میں آپ کو بات بتاتا ہوں, جب ناکام ہو گیا آپ ایک پبلک وہ اوپینین ضرور ڈیولپ کریں, جب قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی اور آپ پھر کوئی بات کریں گے. بابر غوری صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیا, سینٹر بابر غوری نے MQM سے, ان سے بھی بات کرتا ہوں, لیکن ایک سوال آپ سے وہی باقیوں سے پوچھوں گا. بالکل آپ کے ساتھ ٹھیک ہے, آپ نے کہا قوم ہم کنسنسس بلڈ کر رہے ہیں. نیچرل چیز بندہ سوچتا ہے کہ اس پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر کیا ہوگا, اس پہ یہ ریزولوشن کوائٹ. صرف میں I just want to give you an example on میں سرکار سے پوچھ یہ بات کل ہوا تھا یہ تو جی ہاں, اچھا کیا
یہ دیکھیے APC میں اس میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھا لیکن میں ان سائڈ نہیں تھا، لیکن جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ کہ ڈیبیٹ ہوئی ہے وہاں پہ، دو باتیں ہوئی ہیں۔ ایک یہ اگر آپ پیس چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور یہ میسج آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کا بیہیویئر، آپ کا رسپانس اور تو یہ ڈاکیومنٹ آف اپیزمنٹ ہے کہ آپ خوش کر دیں سب کو، اور اگر آپ فورس استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے میسج، بیہیویئر، آپ کی ورڈنگ وہ ڈفرنٹ ہوگی۔ اگر آپ اس میں کنڈیشنز ڈالیں گے یو ول گیٹ نو ویئر۔ آپ نے ایک ایٹماسفیئر کریٹ کرنا ہے اور پھر بیٹھ کر اس کے جب آپ ٹوٹل ایپلیکیشن۔ بابر غوری صاحب، آپ کی پارٹی نے بھی کل اس کو اپروو کیا ہے، تمام ان چیزوں پہ آپ بڑے خوش ہیں؟ آپ کے نزدیک یہ جو ریزولوشن ہے یہ بالکل پرفیکٹ ڈاکیومنٹ ہے کہ یہ ایبڈیکیشن آف اسٹیٹ نہیں ہے؟ السلام علیکم مالک بھائی، پہلے تو ہمارے جو دوست آپ کے ساتھ ان کو بھی میرا سلام۔ میں صرف یہ کہوں گا، آپ کہہ رہے ہیں خوش ہے، خوش تو نہیں ہے، آؤٹ کم جو ہے وہ مایوس کن ہے، اور قوم اس پہ زیادہ امیدیں لگائے بیٹھی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح فیصلے نہیں ہو پائیں گے، اور فیصلے کرنا جو ہے وہ اس تمام اتنے بڑے ہجوم کے اندر کوئی آپ واضح فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ کنسنسس اس بات پر آ جائے گا کہ بھئی ایشو ریزالو ہونا چاہیے۔ کیسے ریزالو ہونا چاہیے اب یہ میں سمجھتا ہوں حکومت کا کام ہے، اور ہماری عسکری قیادت کو لے کے بیٹھ کے وہ اس کو دیکھے۔ لیکن جو بات اسٹیک ہولڈرز کی، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا کہ ہم اسٹیک ہولڈر کس کو مانتے ہیں۔ ایک تو اسٹیک ہولڈرز کی یہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ دو آدمی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، ہم وہی نہیں دیکھتے۔ اسٹیک ہولڈرز اگر آپ کرتے تو آپ صرف عوامی نمائندوں کو جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کی حد تک تو سمجھ میں آتی ہے بات، کیونکہ پبلک نے ان کو عوام میں بھیجا اور وہ مسئلے کو حل کریں آپس میں کنسنسس پیدا کر کے۔ لیکن مالک بھائی یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور جو فیصلے ہونے تھے وہ واضح فیصلے نہیں ہوئے۔ فیصلوں کے اندر آپ دیکھیں ابہام ہے۔ کیوں نہیں ہوئے آپ کے خیال میں؟ کیوں نہیں ہوئے غوری صاحب؟ میرے خیال سے کھل کے بات نہیں ہو رہی نا، کھل کے بات نہیں ہو رہی، ہر آدمی ڈرتا ہے، اور اس وقت ڈر نکالنا پڑے گا آپ کو۔ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو ڈر ایک طرف رکھ کے پھر فیصلے کرنے ہوں گے، خوف، اور ہمیں یہ جو ووٹ کی سیاست ہے اس سے بھی ہٹنا ہوگا کہ اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہمارے حلقے میں فلانا گروہ ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا تو پھر ہمیں نقصان ہوگا، پھر ہم فیصلے نہیں کر پائیں گے۔ فیصلے کرنے کے لیے آپ کو ووٹ کی سیاست الگ کرنی ہوگی اور پاکستان کو سامنے رکھنا ہوگا، تو ہمیں کچھ فیصلے کر پائیں گے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ بات غوری بھائی یہ بتائیں کہ آج الطاف حسین صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آ گیا کہ نئے صوبے بننے چاہیے۔ ایک طرف ہم مشکل سے کنسنسس بلڈ کر رہے ہیں، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے لا اینڈ آرڈر کا اور ان گروپ سے بات چیت کرنے کا، اس پہ آپ نے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ نئے صوبے بنیں گے جس پہ ایک نئی بحث ہو جائے گی، تو جو کراچی آپریشن ہے اس سے اٹینشن ہٹا رہے ہیں، تو ہر بندہ اپنی اپنی گیم کر رہا ہے، تو پھر کیسے چلے گی بات؟ نہیں مالک بھائی، میرے خیال سے اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ توجہ ہم نہیں ہٹا رہے، بلکہ خیبر پختونخوا کے اندر KPK کی اسمبلی کے اجلاس میں بھی کچھ دن پہلے یہ قرارداد جمع کرائی گئی ہے مختلف پارٹیز کی جانب سے، اور وہ ہزارہ صوبے کے حوالے سے ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت آل پارٹیز کا مسئلہ چل رہا تھا تو ہم نے اس وقت یہ بات نہیں کی، لیکن ہم اس کے فیور میں ہیں، بالکل ہزارہ صوبے کے بننا چاہیے، رائے کی صوبہ، بہاولپور صوبہ، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہم انٹرنیشنلی پریشر میں آ کے ہم یہ تو فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کس سے بات چیت کرنی چاہیے، لیکن جو پاکستان کے بنیادی مسئلے ہیں، بنیادی مسئلے، روٹ کازز ہیں، اور جو احساس محرومی مختلف علاقوں میں پایا جاتا ہے، آپ اس کو ختم نہیں کریں گے تو آپ دہشت گردی سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ ساتھ کے ساتھ یہ بھی انتظامات کریں کہ پاکستان میں لسانی بنیاد پہ نہیں، انتظامی بنیاد پہ مزید صوبے بننے چاہیے۔ آپ لوگوں نے بابر بھائی، آپ لوگوں نے کل کیوں نہیں یہ اصرار کیا اس کانفرنس کے اندر کہ جو مذہبی دہشت گردی ہے، جو مذہبی جماعتیں کر رہی ہیں، جو گروہ کر رہے ہیں، اس کو اس ڈاکیومنٹ کا حصہ بنایا جائے؟ میں مالک بھائی، میں اس میں تھا نہیں، اور میری جماعت کے جو نمائندے تھے وہ فاروق بھائی ابھی واپس آئے ہیں، اور وہ میں نے ان سے بریف نہیں لیا کہ انہوں نے کیا بات کی یا نہیں کی، لیکن چونکہ وہ ان کیمرہ سیشن تھا، انہوں نے ٹیلی فون پہ ہمیں بریف نہیں کیا۔ آج میری ان سے اگر بریفنگ مل جائے گی، ہمارا یہ بالکل سٹینڈ ہے کہ یہ جو آپ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ اس میں ایڈ ہونا چاہیے تھا، اس میں جو ہمارے لوگ مرے، جو پاکستان کے اندر تباہی ہوئی ہے،
ہزاروں جو لوگ بیچارے شہید ہوئے اس کا بھی ذکر نہیں ہے. میدا اسد عمر کو بھی لے لوں ساتھ. میں جسٹ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے میں اگر میں پی ٹی آئی, جے یو آئی اور مسلم لیگ نون کو کریڈٹ دوں گا تو میں بالخصوص ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی اور این پی کو ضرور کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے اس ڈاکومنٹ کو اون کیا, اس کے باوجود کہ ان کی بہت سی کارکن شہید ہوئے ہیں اس پورے واقعے میں. اور دوسری بات یہ کہ آرمی لیڈرشپ کو بھی دوں گا جنہوں نے مشکل ابھی چھوڑے اپنی سیاست چھوڑے ہونا شونا کرنے کی, پہلے ان باتوں پہ آئیں بھائی. اسد میں آپ سے ایک بات غوری صاحب کے نالج کے لیے کہ جی یہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں یا نقصان اٹھایا ہے ان کا ذکر ہی نہیں ہے. ان کا ڈیفینیٹلی ذکر ہے کہ دے شوڈ بی کمپنسیٹڈ, اور پوری کمپنسیشن ان کو ملنی چاہیے. ان کے خاندانوں کے ساتھ افسوس بھی کیا گیا, دعا بھی کی گئی ان کے لیے. تو غوری صاحب یہ تو ایک بات بتائیے, نوٹس لیا گیا ہے اور اس کو انشاءاللہ اسد ایک بات بتائیے, کیا آپ کے خیال میں اتنی منیمم کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے تھی ان تمام سیاسی قیادت کی طرف سے کہ کم از کم جو گروہ جن کو یہ سٹیک ہولڈر اس کو مانیں گے جو فوری طور پر فائر بندی کا اعلان تو کرے, اپنا یہ تو اپنے حملے تو روکے. ہم نے باقی چھوڑے, ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ پاکستان کو ماننے, آئین کو ماننے, اس کو ماننے, اس سے تو ہم بھاگ گئے. کم از کم یہ بھی نہیں ہم مان سکتے تھے کہ آپ کم از کم فائر بندی کا اعلان کریں. مالک اس میں دو مختلف ایشو ہیں. ایک تو کہ کیا کنڈیشنز ہونی چاہیے تھی, پلیس کی جانی چاہیے تھی ڈائیلاگ کے لیے, لیکن جو اس سے پہلے بات ہو رہی تھی نا, میں آپ کو بتاؤں جو ذہنی کنفیوژن ہے نا وہ اس گفتگو میں بھی جو پچھلے 10-15 منٹ میں اگر آپ سنیں نا تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ریزولوشن جو ہے اس میں خامیاں کیوں رہ گئی ہیں. ریزولوشن بنائی گئی ہے پاکستان میں ہر قسم کی ایکسٹریمزم, ٹیررزم کے سے ڈیل کرنے کے لیے. جو تمام ڈسکورس ہے, جو ساری گفتگو کی جا رہی ہے, جو ذہن میں بات اس وقت حاوی ہے, وہ ساری ہے وار آن ٹیرر سے ریلیٹڈ اور طالبان ریئیکشن ٹو دیٹ اور اس ایشو کے بارے میں. وہ ایک بہت اسپیسیفک ایشو ہے, اس کے اندر انٹرنیشنل لا کے بھی ایشوز شامل ہیں, اس کے اندر انٹرنیشنل وار ایک ہمارے جو دروازے پہ ہو رہی ہے وہ شامل ہے. وہ گروہ جو ہے ریزولوشن 2617 اس پہ اپلائی ہوتا ہے, وہ بالکل ڈیفرنٹ نوعیت کی ہے. لیکن میرے بھائی اسی ملک کے اندر لوگ جو ہیں وہ قتل عام کر رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں, جس کا نہ وار آن ٹیرر سے کوئی تعلق ہے, نہ افغانستان کی جنگ سے کوئی تعلق ہے, نہ کسی جہاد سے کوئی تعلق ہے. اور میں اگر آج آپ سے پوچھ لوں, اسی پروگرام پہ ان لوگوں سے پوچھ لوں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے, تو یہ جواب دیں گے نہیں. ہو یہ رہا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ صرف اگر ہم دیکھیں پرسپیکٹو کے اندر کہ اگر ہم نے خیبر پختونخوا فاٹا کے اندر وارن ٹیرر ریلیٹڈ جو ہو رہا تھا تو شاید وہ نسبتاً مکمل ڈاکیومنٹ نظر آئے. اس کے اندر بھی جو رہنما اصول ہیں اس کے اندر پاکستان کے آئین کا ذکر ضرور ہونا چاہیے تھا. اب جو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں جو ڈائیلاگ کے, اس میں آپ کو بتاؤں میں اس حق میں فیور میں ہوں کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا, ایک سیاسی فیصلہ ہو گیا کہ آپ ڈائیلاگ میں جانا چاہتے ہیں, تو اس ڈاکیومنٹ کے اندر یہ لکھنا کہ ساتھ دھمکی بھی دینا کہ اگر یہ نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے, میں ذاتی طور پہ اس کے فیور میں نہیں ہوں. آپ کے پاس جو اسٹریٹجک پلان ہونا چاہیے, جو کنٹینجنسی پلاننگ ہونی چاہیے, اس کے اندر ضرور اس کا خیال رکھا جانا چاہیے. لیکن ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ایک گڈ ول کی بیسس کے اوپر ہونی چاہیے. جو رہنما اصول بنائے گئے ہیں وہ فریم ورک پرووائڈ کرے گا اس ڈائیلاگ کے لیے, اور اس میں ابھی بھی وقت ہے کہ اس میں پاکستان کے دستور کو شامل ضرور کر لیا جائے. ایک ہی سائٹ پہ ہوگی, ساری گڈ ول ایک ہی سائٹ پہ ہوگی, تو پھر حکومت کا یا رولنگ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کا پرنسپل سٹینڈ یا اس پہ کیا فرق ہوتا ہے لمبے پڑھنے میں اور ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے لیے؟ فرق کیا ہے پھر دونوں میں اسد؟ نہیں, وہی تو میں کہہ رہا تھا کہ جو اس کے رہنما اصول بنا رہے ہیں نا اس ڈائیلاگ کے لیے, اس کے اندر وہ تمام نکات ہونے چاہیے جو وہ پرنسپلز یا وہ اصول متعین کرتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ ہر پاکستانی شہری کو نظر آنا چاہیے کہ پاکستان کی ریاست کا جو اختیار جو ہے وہ بھی اس میں نہیں کھویا جا رہا, جو پاکستان کی آئین کی سپریمیسی ہے وہ بھی اس میں ڈائیلوٹ نہیں ہو رہی, جبکہ ایک سنسیئر ایفرٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر میں ریپیٹ کروں گا صرف ان یہ پلیز آپ بریک لے لیں, واپس آ کے میں اس کو مکمل ضرور کرنا چاہوں گا. جی, اور میں ایک جملہ چھوڑے جا رہا ہوں سب کے لیے, جو آخری جملہ تھا کہ باقی تو نے کہا گائیڈنگ پرنسپل میں یہ ہوگا ریلیجس بلیف, ٹریڈیشن, ویلیوز, اور ایک ایسی انوائرمنٹ جو ٹرانکویلٹی, جو امن لائے ریجن میں, لیکن اس کی بھی ذمہ داری ساری اسی سائٹ پہ ڈالی گئی ہے. اس میں بھی آ سکتا تھا کہ یہ منیمم کنڈیشن ہو سکتی ہے, اور میرا نہیں خیال اس سے کوئی بدزنی پھیلتی تھی. اور جب یہ اے پی سی ہو رہی تھی تو کوہاٹ میں بھی دھماکے, اس کے بعد 2 دھماکے اور, تو ہم کس طرح اس پہ بات آگے بڑھائیں گے اور کیا میسج ہم لیں گے؟ اور میں اس کے بعد ایک نیک محمد اور کور کمانڈر صاحب کی
جو میٹنگ ہوئی تھی اس کی بھی ایک انٹرپریٹیشن آپ سے شیئر کروں گا اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بات پرسیپشنز کی ہو رہی ہے کس طرح جب نیک محمد کے ساتھ کور کمانڈر پشاور کے مذاکرات ہوئے تو مجھے یاد ہے بہت باتیں ہوئیں, پگڑی ایکسچینج ہوئی. میری اس وقت ایک بڑے سینئر طالبان کمانڈر سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی جو میں نے بھی اس طرح نہیں سوچا. انہوں نے کہا آپ لوگوں کو نظر یہ آیا کہ ہم نے پگڑی انہوں نے پہنی اور ہمارا محبت کا, لیکن ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم نے کور کمانڈر کی ٹوپی اتروا دی اور اس کو اپنی پگڑی پہنا دی, تو ہم اوپر رہے وہ اوپر نہیں رہے. میرا سوال اپنے تمام پارٹس سے بڑا سمپل سا ہے. نیگوسیشنز وہاں ہوتی ہیں جہاں لے دے ہو. ہم طالبان کو کیا دے سکتے ہیں اگر ہم ان کو سٹیک ہولڈر سب سے بڑا مان لیں, باقی چھوڑیں. میری خواہش یہ تھی کہ اس میں کم از کم آپ آئیڈینٹیفائی کر دیتے. جگڑا صاحب آپ کیا دے سکتے ہیں ان کے پاس؟ وہ تو سب کچھ کہتے ہیں. دیکھیں طالبان کو ہم کیا دیں گے یہ چیزیں تب سیٹل ہوں گی جب ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ نے ان کو سٹیک ہولڈر مان لیا تو آپ کو پتہ ہے نا وہ کیا چاہتے ہیں, تبھی آپ میرے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. ہاں اگر وہ ہمیں براڈلی تو پتہ ہے, لیکن جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ ایک ڈسکشن ہوگی, ہم کیا دے سکتے ہیں, ایک ڈیبیٹ ہوگا, کیا دے سکتے ہیں ہم؟ کہتے ہیں جس علاقے میں بیٹھے ہو یہ علاقہ وہ کہتے ہیں جی یہاں پر یہ اسلامی نظام چاہیے اور یہ نظام ہمیں قبول نہیں ہے اور یہ آئین ٹھیک نہیں ہے اسلام کے مطابق. وی ہیو ٹو کنونس دیم. ہم نے بیٹھ کے ان کو قائل کرنا ہے کہ وہاں اور قانون ہوگا باقی ملک میں اور قانون ہوگا. ہاں جی وہاں اور قانون ہوگا باقی ملک میں اور قانون ہوگا. نہیں کیوں, یہ کوئی بات نہیں. میں نے جب آپ کو ان کا قانون پورے ملک میں ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو ہم قائل کریں گے انشاءاللہ. آفٹر آل دس از the government of a country which is going to talk to a group of people جو ایک طالبان کا وہ کہہ لیں یا کچھ اور بیچ میں گروپ. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, ابھی ہمیں معلوم ہے, لیکن اس کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم کیا چیز دے سکتے ہیں. ہم انہیں یہی کہیں گے کہ جی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اللہ کے کرم سے ہمارا آئین جو ہے اس کو یہ تو پرانی بات ہے, تو ان کو پتہ ہے, تو انہوں نے نہیں مانی. 12 سال سے آپ یہ کہہ رہے ہیں. مانیں گے جی, 12 سال لڑے ہیں. آج انہوں نے ویلکم کیا ہے اس اے پی سی کو. کیوں ویلکم کیا ہے؟ بیکاز دے آلسو, وہ اس لیے انہوں نے ویلکم کیا کہ آپ نے تمام لوگوں کو سٹیک ہولڈر مانگ کے ان کو ایک انلیجٹمیٹ رجیمز کو ڈسپلنز کو لیجٹمیسی دے دیا, اس لیے انہوں نے مان لیا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے. چلیں میں باقیوں سے بھی لے لوں. بابا غوری صاحب کیا دے سکتے ہیں ہم؟ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر کا طالبان ہے, ہم کیا دے سکتے ہیں ان کو نیگوسیشنز کے اندر ڈائیلاگ میں؟ مالک بھائی یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی کہ پہلے تو آپ نے ان کو اسٹیک ہولڈر کا بہت بڑا اعزاز دے دیا. اب جو انٹرنیشنل گیم چل رہا ہے جو دیگر ممالک میں آپ کے سامنے رزلٹ سامنے آیا, لیبیا ہو یا شام ہو, وہی اسٹیک ہولڈر بعد میں کلیم کریں گے کہ یہ ملک میں ہمارا نظام چلے گا. ہم پھر وہ بندوق بھی اٹھائیں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں سے سپورٹ بھی مل جائے, اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. یہ صورتحال بڑی سنگین ہے, اس کو سوچنا چاہیے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ نے کہا جی بات چیت کر لی بس اب ہماری. لیکن آپ کے خیال میں بابر بھائی, آپ کے خیال میں کیا ہم دے سکتے ہیں؟ ہمیں کیا ہم دیکھ کیوں مالک بھائی, بات یہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. ان کی ڈیمانڈ تو یہ کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہو, جمہوریت ختم ہو جائے اور شریعت چلے, یہاں پہ کوئی الیکشن نہ ہو اور یہ اسلامی طریقہ کار پہ ملک کو چلائے. یہ ان کا منشور یہ ہے. چلے گا جان سے یہی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں بابا بھائی, کیا دے سکتے ہیں ہم؟ پولیٹیکل نیریٹو ان کا ہم نے نیوٹرل کرنا ہے. کون سا پولیٹیکل نیریٹو؟ یہ نیریٹو کہ ہم نے وار آن ٹیرر جوائن کیا ہے, ہم نے ڈیٹیچ کرنے اپنے آپ کو. ایک بات. دوسری بات یہ ریلیجس نیریٹو ان کا یہ ہے کہ یہاں پہ شریعت نہیں ہے اور انہیں بندوق اٹھایا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوریت ان کی یہ تشنگی پوری کر سکتی ہے. یہ قتل و غارت ہو رہی ہے سارے وہ لوگ کر رہے ہیں جو شریعت کے لیے ناراض ہیں. اس میں کرمنل گینگز نہیں ہیں جو یہ کروڑوں کے بھتے لوگ اغوا ہو رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ لیکن جو فٹ سولجر ہے وہ کرمنل گینگز جو ہیں وہ خود بخود آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے. اب جب جنون سٹیک ہولڈر اس سے آپ علیحدہ کر لیں گے, ان سے ایک سیٹلمنٹ ہو جائے گی, یہ کرمنل ایلیمنٹ خود بخود ختم ہوگا. یہ یو ول سی کہ دے کین بی کنٹرولڈ ایون بائی یور پولیٹیکل ایجنٹ اوور دیئر. اس کے لیے آپ کو آرمی آپریشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے رینجرز کی, سول آرمڈ فورسز کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہی سوال میرا اسد عمر سے ہے. اسد نیگوسیشن جب ہوتی ہیں, کوئی لے دے ہوتا ہے, ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہمیں ان کا ایکسٹریم نیریٹو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا نظام ہے, ہمارا ڈیفینیشن آف شریعت ہے, ہماری سب کچھ, ان کی بڑی کلیئر چیزیں ہیں, اس سائڈ پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے.
ہم دے کیا سکتے ہیں نیگوسیشنز میں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں. تو سیاسی طور کے اوپر جو ہے ریممبر کہ یہ ایک جو معاملہ جہاں سے زیادہ گڑبڑ ہوا ہے اور پھیلا ہے وہ امریکہ کا افغانستان کا انویژن تھا. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ پولیٹیکلی ان کو یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی وار کے اندر انوالو نہیں رہا, تو سیاسی طور پہ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو دی جا سکتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وفاقی حکومت کے لیے, میرا یہ سوال ہے کیا یہ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. دوسرا جو ہے وہ ظاہر ہے ریاست کی پھر بھی کتنی کمزور ہو گئی ہے ریاست, اس میں ہماری کوئی شک نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک کورسو پاور ہے ریاست کی اور اس کے پاس ایک کیپیسٹی ہے نقصان پہنچانے کی. اور اگر آپ آرمی کے آپریشنز دیکھیں ان ایریاز کے اندر تو پچھلے کوئی 1 سال سے کافی ان کو ایڈوانٹیجز بھی حاصل ہوئے ہیں, انہوں نے کافی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں. تو وہ دوسری چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے کوئی پولیٹیکلی آفر کر رہے ہیں, دوسرے ہاتھ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں مانتے تو ظاہر ہے وہ کورس پاور آف دا اسٹیٹ آپ کے خلاف استعمال کی جائے گی. اسد یہ جو اب جی کلیئرفائی کروں, اسد عمر میرے خیال میں اگر میں صرف کے پی کے حوالے سے یہ کہوں کہ اگر ان کا اثر ختم ہوا ہے تو ابھی بھی ہمارے رپورٹس ہیں کہ وہ پشاور کے مضافات تک آ گئے ہیں, بالکل ثوابی تک رپورٹس ہمیں مل رہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپریشن جو ہم نے کی ہے وہ ہم نے کنٹین کی ہے, بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپریشن کے باوجود ٹیررزم ملیٹنسی جو ہے اسپریڈ ہے نہ صرف فاٹا میں بلکہ خیبر پختونخوا میں اور ملک کے دوسرے حصوں میں. لہٰذا یہ تھیسس کہ ہم نے وہاں پہ کچھ یونٹ کلیئر کیے ہیں, کچھ علاقے کلیئر کیے ہیں, اسے ٹیررزم کنٹین ہوا ہے, میں اس تھیسس سے اتفاق نہیں کرتا. دوسرا یہ کہ دیکھیں انہوں نے یہ بات کی اسد عمر صاحب نے کہ آیا حکومت اس کے لیے تیار ہے کہ وہ امریکہ کو یہ بات کہے کہ امریکہ کی اس جنگ میں ہم جو ہے تو انوالو نہیں تھے افغانستان. تو اس کے لیے تو اس آپ اگر دیکھیں اس کو ہمارے جو اعلامیہ آیا ہے اس میں یہ ظاہر کہہ دیا گیا ہے کہ ہم جو بھی کریں گے اٹ ول ناٹ بی انڈر فارن پریشر. جب یہ آ گیا اس کا مقصد یہ ہوا کہ جی ہم نے کسی کی بات پہ یہ فیصلے نہیں کرنے, ہم نے انڈیپینڈنٹلی اپنی گراؤنڈ ریالٹیز پہ, اب وہ جو قوتیں تھیں ان کو یہ ایک میسج چلا گیا ہے کہ بھئی ڈو مور کی پالیسی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. انف از انف. Now let us leave us alone and we will inshallah bring peace to this region or to this country. وہ تو کہنے کی بات ہے نا, ہماری گراؤنڈ ریالٹی جو ہے گڈ ول کے لیے آپ نے گڈ ول کے لیے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے, ساری سٹیپیں دی, اور اس پہ میں ویوز تمام اپنے گیسٹ کا چاہوں گا. ہم نے ایک منیمم یہ بات کیوں نہیں مانگی کہ ہم نے تو اپنی نیک نیتی دکھا دی, اے پی سی بیٹھ گئی, طے ہو گیا, نیگوشیٹ کریں گے, ہم طے کر لیں گے کون سے گروپ سے کون بات کرے گا, سب کچھ ہو گیا. ہم نے یہ تک نہیں مانا کہ تب تک اگر آپ نے اپنی نیک نیتی دکھانی ہے تو کم از کم آپ کی طرف سے ایک اعلان جنگ بندی آنا چاہیے کہ کوئی اور دھماکہ نہیں ہوگا, کوئی اور کچھ نہیں ہوگا. یہ تک ہم مانگنے سے کیوں گریزاں تھے. یہ تو اس وقت ہوگا مالک صاحب جب وہ بیٹھیں گے. دیکھیں جی انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے ویلکم کیا اور ساتھ ہی کہا کہ ہم اپنے اب ایک اجلاس کب جمعے کو کہہ رہے ہیں ہم شرائط بھی اور دیں گے, پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا اور کس طرح ہم اس نیگوشیٹنگ پروسیس جو ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. یہ تو جب اس کی طرف ان کی طرف سے بھی آئے گا اور آپ کی طرف سے بھی بیٹھیں گے لوگ, تب انشاءاللہ یہ موڈیلٹیز جو ہیں یہ طے کی جائے گی. بابا غوری صاحب جھگڑا صاحب اس کا میسج. جی اسد, میں مالک ایک کوئکلی میں کوسچن ریز کر دوں کہ دیکھیں وہ جو آپ بات ہم پہلے کر رہے تھے نا کہ ہم ایک پرٹیکولر گروپ سے یا سیٹ آف گروپس کے ساتھ جس طریقے سے ہم نے ڈیل کرنا ہے اس کو ہم بلینکٹ استعمال کریں پاکستان میں تمام ٹیررزم کے لیے. تو سوال میرا یہ ہے, یہی میرا اعتراض ہے, کیا پاکستان آرمی کی یہ پوزیشن کہ پاکستان کے اندر فورن سپانسرڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس آپریٹ کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر بھی اور فاٹا کے پی کے اندر بھی, کیا انہوں نے یہ بدل دی ہے؟ اور اگر انہوں نے یہ نہیں بدل دی ہے تو کیا ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی سٹیک ہولڈر مانتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کریں گے؟ بالکل میرا ایسا یہی اعتراض تھا کہ جب بلوچستان کی آپ نے بات کی وہاں پہ ہم کہتے رہے کہ جی انڈین انٹیلیجنس سروسز اور افغانستان کی انٹیلیجنس سروسز وہاں پہ انوالو رہی ہیں, ان کو پیسے دے رہے ہیں, ٹریننگ دے رہے ہیں, انڈیا بھی اس کا اندر شیٹ ہوا. اب ہم نے یہ ساری چیزیں بھول گئے ہیں اور ہم بالکل ایک ہی چیز پہ فوکس کر رہے ہیں. جھگڑا صاحب آخری 30 سیکنڈ, تو کب غلط تھی؟ کیا فوج پہلے غلط تھی اب غلط ہے؟ اب یہی سوال میں سمجھتا ہوں کہ فوج بھی غلط نہیں تھی, ان کا اپنا جو سٹینڈ تھا, فوج باقاعدہ یہ کلیئر کر چکی ہے
کہ اس وقت حکومت جو کہے گی فوج اسی طرح کرے گی. اور آپ نے دیکھا کہ سوات میں بھی یہی ہوا تھا. آپ نے ایک پروسیس کیا تھا ڈائیلاگ کا, ڈائیلاگ فیل ہوا تو پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی. یہ آپ نے ایک پرسیپشن کریٹ کرنا ہے. اور ایک بابر غوری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بابر غوری صاحب. مالک بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ڈو مور والا جو ہے وہ بات ختم ہو گئی, اب آ رہا ہے فیس مور. فیس مور کا مطلب ہے کہ ان کی ڈیمانڈ مانو ورنہ فیس کرو. تم جو اسد کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سارے گروپ جو ہے یہ جو انڈین سپورٹڈ جو بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے, اور جو اور صرف انڈیا نہیں بلکہ اور بھی قوتوں کی سپورٹ کے ساتھ جو ٹیررزم ہو رہا ہے, اور یہ جو ابھی بات ہمارے آپ کے ہمارے ساتھ جو ساتھی بیٹھے انہوں نے کہی کہ یہ سوابی اور پشاور کے قریب آ گئے, یہ کراچی آ گئے بھائی, کراچی میں عدالتیں لگا رہے ہیں. چلے غازی صاحب میرا وقت ہے, بہت شکریہ. جگہ صاحب بہت شکریہ. جانس جی بہت شکریہ. اسد عمر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین بہت وائڈ سبجیکٹ, لیکن دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں. بہت نقائص ہیں, بہت لکوناز ہیں اس ڈاکیومنٹ میں. چلے اچھی بات ہے, کم از کم سارے بیٹھ گئے ہیں. لیکن اب وقت ہے کہ جو اس میں جھول رہے ہیں وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر ہم پاکستان کو یا جیتیں گے یا ہاریں گے. اور اب وقت ہے کہ ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ اور باقی لوگ یہ بڑا کلیئر واضح کر دیں, جس طرح اسد عمر نے بھی کہا کہ ایک گروپ کا جو سا آپ کا سٹینڈرڈ ہے, معیار ہے, وہ تمام لوگوں پہ مت اپلائی کریں. اگر تحریک طالبان کی کچھ سرٹن باتیں ہیں تو وہ مذہبی انتہا پسندوں پہ نہیں آتی, جو ان پہ آتی ہیں وہ دوسرے کرمنل گروپس پہ نہیں آتی. کلیئر ڈیفینیشن ہونی چاہیے تھی کہ سٹیک ہولڈر کون ہے, کس وجہ سے ہے. یہ جو ایمبیگوٹی ہے اس کا صرف ہمیں نقصان ہوگا, اور جو اب جو شارٹ کمنگز ہیں ہوپ فلی وہ اگلی سٹیج پہ ان پہ قابو پا لیا جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.